नादरीन, इमरान खान साहब के केस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। खबर यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अदालत ने यह फैसला किया था कि तोशाखाना केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। अदालत ने फैसला क्या करना होता है, अदालत को कह दिया जाता है कि अब रोज सुनना है, फटाफट निबेड़ो। तो उस वक्त जनाब अदालत रोज की बुनियाद पे कर रही थी। 16 अक्टूबर को इसकी आखिरी समाअत हुई और फिर वहां से आगे इसकी तारीख दे दी गई 29 अक्टूबर तक। और जनाब अब एक नई खबर आई है और पता चला है कि इसे 27 नवंबर तक के लिए इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। 27 नवंबर को अब समाअत होगी। ये बड़ा अहम वक्त है देखें, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो महीना होता है या 1.5-2 महीने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन तेजी से करीब आते जा रहे हैं और आर्मी चीफ की अब एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, ये फैसला अब दिनों की बात रह गई। यानी वो 2 साल मजीद कंटिन्यू करेंगे या उन्हें नए 5 साल दिए जाएंगे या वो रिटायर हो जाएंगे और एक नया आर्मी चीफ 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात होकर आ जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नवाज शरीफ के अंदर बड़ा पोटेंशियल है किसी की भी टांग खींचने का या कोई भी काम करने का। देखिए, नवाज शरीफ में ना एक खूबी है, मैं आपको बताता हूं, उनको मारने की सलाहियत बहुत है नवाज शरीफ में। किसी को मारना हो, किसी के खिलाफ कुछ करना हो, तो ये मार खाने की सलाहियत नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाका नहीं है, लड़ नहीं सकता, नहीं, जब तक उसके अंदर मारने की कैपेसिटी रहती है नवाज शरीफ मारते हैं और उनमें मारने की सलाहियत है, हमला करने की सलाहियत है, एडवेंचर करने की सलाहियत है। लेकिन मियां नवाज शरीफ में मार खाने की हिम्मत नहीं है। कभी भी आप देखें उन्होंने तारीख में मार नहीं खाई, हमेशा मारने की कोशिश की है। तो ये जब मौका मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब अपना रंग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इस वक्त PMLN में नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल हो चुके हैं और उनका तोती बोल रहा है। आज PMLN की रेड लाइन जो है वो नवाज शरीफ नहीं है, आज PMLN की रेड लाइन आसिम मुनीर साहब। और आसिम मुनीर साहब इसी तरह PMLN के लीडर बन चुके हैं जैसे एक दौर में परवेज मुशर्रफ काफ लीग के लीडर बन चुके थे। ये बदकिस्मती होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगियों की किस्मत में यही है, कभी एक डिक्टेटर, कभी दूसरा डिक्टेटर, कभी तीसरा डिक्टेटर। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत काफी कम है आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में, और वो भी मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा। तो नादरीन, अब इमरान खान साहब का केस फिर लमका दिया गया कि ये नवंबर वाला जो कंडा है ये निकल जाए पहले। हो सकता है उन्हें आने वाले दिनों में मुलाकातों में मजीद मुश्किलात पेश आए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई तहरीक चलाना चाहती है तो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें रुकवा दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी का इंदिया भी दिया है। बैरिस्टर अकील ने यह बात की है, ये हुकूमती रुकन है, इस वक्त हुकूमत के बहुत करीबी हैं, और इन्होंने ये कहा कि जी हो सकता है कि हम एक इमरजेंसी में लगानी पड़ जाए। बल्कि कुछ लोग आफ्ताब शेरपाव का नाम भी दे रहे हैं कि आफ्ताब शेरपाव को शायद बना दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर, कुंडी को हटा के, और वो जो आफ्ताब शेरपाव है उससे फिर अपनी मर्जी का काम ले लिया जाए, क्योंकि उन लोगों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं शेरपाव वालों के। तो ये भी अब कहानियां आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देखिए, ऑपरेशन की सूरत तो बनाई जा रही। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो धमकी लगाई है अफगानिस्तान के साथ, जो उन्होंने अब जुबान इस्तेमाल की है वजीर दिफा ने, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक एटमी मुल्क है। एटमी मुल्क का वजीर दिफा जब बोलता है तो बड़ा मोहतात बोलता है। छोटे छोटे मुल्कों के वजीर दिफा भी एहतियात से काम लेते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह बात की है उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही। वो उन्होंने काफी ज्यादा तालिबान के ऊपर रगड़ा दिया, और साथ उन्होंने ये कहा कि अफगान हुकाम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखाधड़ी बतदरीज मौजूद है। तालिबान रजीम को खत्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज जरूरत नहीं है। अलबत्ता तालिबान रजीम की अगर ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाजिर जहां वो दुम दबाकर भागे थे, दोबारा देखना यकीनन अक़वामे आलम के लिए एक नया दिलचस्प मंजर होगा। इस तरह की जुबान एक वजीर दिफा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तो फायर फाइटिंग नहीं होगी, इससे तो जो है फ्यूलिंग होगी, आग मजीद भड़केगी। तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबज हुक्मरानी बरकरार रखने और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक तनाज़े में धकेल रही है। अपनी कमजोरी और जंग के दावों की खोखली हकीकत को बखूबी जानने के बावजूद वो तिबले जंग बजाकर बज़ाहिर अफगान अवाम में अपनी बिगड़ती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो दोबारा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम को तबाह करने पर मुसर है तो फिर जो भी होना है वो हो जाए। फिर वो ये कहते हैं कि जहां तक ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स के बयानिए का ताल्लुक है कि अफगानिस्तान जो है वो रियासतों का कब्रिस्तान है, पाकिस्तान इसको एम्पायर नहीं कहता, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं है। ये कभी सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है कि उन्होंने यहां पे आके जंगें खेली हैं।
تو پھر انہوں نے خبردار کیا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں تو پاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط انداز میں لیا ہے انہوں نے. دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا ہے. طالبان رجیم اگر لڑنے کی کوشش کرے گی تو, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اب پاکستان کے اندر کوئی بھی خودکش دھماکہ یا حملہ ہوتا ہے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. دیکھیں یہ جو خودکش دھماکے اور حملے یہ ہماری اپنی پیداوار ہے. طالبان کو کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. یہ دہشت گرد کس نے ٹرینڈ کیے؟ ہم نے کیے. یہ ساری تنظیمیں کون ان کو لیڈ کرتا تھا؟ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی. یہ ایک ایک گروپ جو آج بنا ہوا ہے اس سارے کے پیچھے پاکستان کی فوج تھی, فوجی حکمران تھے. انہوں نے دنیا سے ڈالر کمائے, پہلے مجاہد بنائے, اس کے بعد طالبان بنائے, اس کے بعد طالبان کے مختلف گروہ بنائے. تو ہر قسم کی دہشت گردی ہم نے تیار کی ہے. اب وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اور افغانستان میں پھیلی ہوئی ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم اس کی ذمہ داری لیں اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف بڑھیں, ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر کیوں چلنا شروع ہو گیا. دیکھیں جب وہ بارود کا کھیل کھیلتے ہیں تو وہ واپس آتا ہے. جب آپ ہتھیاروں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ چلتے بھی ہیں. پاکستان کو آج بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ لڑائی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور یہ بات افغانستان کو بھی سمجھنی پڑے گی. افغانستان بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ پاکستان کے 1 انچ کے اوپر بھی قبضہ نہیں کر سکتا. بدامنی ضرور پیدا ہو سکتی ہے دونوں طرف, حالات خراب ضرور ہو سکتے ہیں دونوں طرف, لیکن دونوں طرف یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ملکوں کو فتح کر دیں اور ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لیں. نہ پاکستانی یہ تسلیم کریں گے, نہ افغانی یہ تسلیم کریں گے. لہذا عقل کی بات وہی ہے کہ بیٹھیں اور بیٹھ کر معاملہ طے کریں. ویسے خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ میں نے پڑھی ہے, مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ لکھی ہوگی, کیونکہ اس طرح کی ٹویٹیں کہیں اور سے لکھ کے آتی ہیں, لیکن فی الحال خواجہ آصف صاحب کے اکاؤنٹ سے چلی ہے تو چلے مان لیتے ہیں. ناظرین, شیخ وقاص اکرم صاحب نے عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بڑا اہم انکشاف کیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹویٹر کیس کیا ہے, اس میں عدالت سے کیا احکامات مانگے جا رہے ہیں. ہر پوائنٹ کے پیچھے ایک پوری منظم کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کے پیغامات کا سلسلہ بند کیا جائے. اس میں شریک معاون اور پھیلانے والے سوشل میڈیا کے گرد شکنجہ کسا جائے. عمران خان صاحب کے ٹویٹر پیغامات کے خلاف یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں واجد گیلانی کابینہ کے ممبر ایگزیکٹو غلام مرتضی خان نے معروف نون لیگی وکیل رہنما جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان کے ذریعے دائر کیا ہے, اور عدالت سے درخواست کی ہے وہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی کہ بڑے طریقے سے عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور سیم ٹائم میں یہ بھی کوشش کی گئی کہ لمبا لے جائیں عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کو, تاکہ جتنا ہو سکے میکسیمم عمران خان صاحب کو خاموش کروایا جا سکے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مومنٹم وہاں پہنچ گیا جہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے سرنڈر کیا تھا, یعنی معاملہ وہاں تک پہنچ گیا. اب اتنی بڑی تعداد میں لوگ دوبارہ موبلائز ہو چکے ہیں. اب اس تعداد کو بڑھانا ہے, اس کو دگنا کرنا ہے. کیا یہ جو موجودہ ٹیم ہے وہ کر پائے گی؟ وہ تو بہت انرجیٹک ہے, نوجوان ہے, وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. نہ صرف انہوں نے صوبے کی پرفارمنس سے ثابت کیا کہ وہ باقی صوبوں سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو بھی کئی گنا تک بڑھایا, اور بڑا شاندار انہوں نے کام کر کے دکھایا. بڑے گھاگ اور پرانے سیاستدانوں کا انہوں نے مقابلہ کیا نوجوانوں کی اس ٹیم نے, اور عمران خان صاحب نے اس ٹیم پر بھروسہ بھی کیا ہے. اب جناب جو ہری پور کے مناظر ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک مرتبہ پھر تیار ہے. یاد رکھیے گا جب یہ کراؤڈ مالاکنڈ جائے گا نا پھر آپ کو پتا چلے گا, کیونکہ مالاکنڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت طاقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. ہزارہ وہ ڈویژن ہے یا ایبٹ آباد ہری پور جہاں پہ پی ایم ایل این کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باقی ہے. وہ الیکشن تو نہیں جیت پائیں گے, نواز شریف خود یہاں سے الیکشن ہار گئے, لیکن کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ ان کی باقیات ہیں وہاں پہ. فارم 47 نہ ملے تو الیکشن نہیں جیت سکتے, لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. مگر دوسری جانب جو وہاں سے رسپانس ملا پاکستان تحریک انصاف کو یا سہیل آفریدی کو, اب پلان ان کا یہ ہے کہ پورا پاکستان بند کرنا ہے. وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہر چوک ڈی چوک, تو اس کا ایک مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ڈی چوک جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر چوک کو ڈی چوک بنانے کی ضرورت ہے. آپ پاکستان کے ہر چوک میں بیٹھ جائیں, ہر جگہ پہ نکل کے باہر آ جائیں, اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ کام روک دے پبلک. یعنی پلان یہ ہے کہ پاکستان میں کام روک دیا جائے گا اور پبلک کہے گی جی ہم کام نہیں کرتے. ہم یہ بیٹھے ہوئے جب تک آپ ملک کو سیدھا نہیں کرتے نا, آپ کام کرنے نہیں دے رہے, آپ کام چلنے نہیں دے رہے, ایک ایک کر کے ہم سب کو مار رہے ہیں, تو ہم اکٹھے ہو کے آگے اکٹھے ہی مار دو. تو مار تو نہیں سکتا کوئی اتنی بڑی تعداد میں کروڑوں لاکھوں لوگوں کو. تو لوگ جب اپنے اپنے علاقے پر نکل کے بیٹھتے ہیں نا, تو ایس ایچ او کی, تھانے دار کی کبھی بھی جرت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے لاہور شہر کے اندر
جب اپنی گلی میں اپنے محلے میں لوگ نکلتے ہیں نا تو پولیس کی جرت نہیں ہوتی وہاں پہ آ کے مداخلت کرنے کی. تو جب ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر چوک میں ڈی چوک بنے گا اور لوگ نکلیں گے جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پلان ہے، تو پھر یہ ریاست کے پاس کسی قسم کی گنجائش رہے گی نہیں. یہ کریں گے کیا؟ یہ سب سے پہلے انٹرنیٹ بند کریں گے. لوگ جو ہے وہ کیبل والا انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کر دیں گے، جس کو آپ پی ٹی سی ایل کہتے ہیں یا دوسرا انٹرنیٹ، لوگ وہ استعمال کریں گے. اس کے بعد یہ دوسرے مرحلے میں وہ والا انٹرنیٹ بھی بند کر دیں گے. وہ انٹرنیٹ بند ہونے کے بعد کمیونیکیشن تقریباً ختم ہو جائے گا. صرف لائننگ والے فون اگر کہیں چل رہے ہوں گے تو چل رہے ہوں گے. تو کمیونیکیشن ختم ہونے کا نقصان صرف لوگوں کو نہیں ہوگا. لوگ تو بیٹھے رہیں گے یا لوگ انتظار کرتے رہیں گے. تو کیونکہ کوئی ماردار تو پاکستان میں ہو نہیں رہی، لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اگر لوگ گھر بھی چلے جاتے ہیں، کمیونیکیشن کھلتی ہے، پھر باہر آ کے بیٹھ جائیں گے. تو ان کے پاس اس کا حل ہی کوئی نہیں. پرامن احتجاج سے بڑا بدلہ ہی کوئی نہیں کہ آپ پاکستان کو بند کریں. اگر یہ پورے پاکستان میں مکمل طور پہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں تو پاکستان کی تمام اے ٹی ایم مشینیں، تمام پاکستان کے بینک، تمام پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، وہ کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی. سیکیور لائنیں ایک دو ہے جو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، ان کے ذریعے سے وہ رابطے میں تو رہ سکتے ہیں بین الاقوامی طور پہ، لیکن پاکستان کے میڈیا کے پاس بھی انٹرنیٹ نہیں ہوگا، پاکستان کے سوشل میڈیا کے پاس بھی انٹرنیٹ نہیں ہوگا، اور ایک عجیب و غریب صورتحال پاکستان میں پیدا ہو جائے گی. اس صورتحال کو کوئی بھی حکومت 4-5 دن سے لمبا نہیں کھینچ سکتی. ابھی ایران نے کچھ عرصہ کھینچا لیکن ساتھ ہی انہیں وہ کھولنا پڑ گیا. جیسے ہی انہوں نے مظاہروں پہ کنٹرول کیا انہیں کھولنا پڑ گیا. لیکن ایران میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے تھے اور باہر سے سپانسرڈ تھے. پاکستان میں تو لوگ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس رجیم سے جان چھوٹے. تو یہ ہے وہ پلان کہ ہر چوک ڈی چوک. تو زبردست قسم کا رسپانس ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، خاص طور پہ ہزارہ میں، ایبٹ آباد میں، ہری پور میں. اور لوگوں کی اگر آپ تصاویر دیکھیں یا مناظر دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ تحریک انصاف کس طرف جا رہی ہے اور مومنٹم کس طرح بن رہا ہے. دوسرا ناظرین، جو ووٹر کی عمر کو لے کر قمرالزمان قاہرہ صاحب کا بھی ایک بیان آ گیا، یعنی پی ایم ایل این اور ان کے ساتھی اور ان کے رپورٹرز وہی تو بات کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں. اور یہ تجویز باقاعدہ زیر غور ہے کہ ووٹرز کی جو عمر کی حد ہے اس کو بڑھا دیا جائے، 18 سال سے بڑھا کے انہیں کر دیا جائے 25 سال. دیکھیں اس حساب سے ایک عجیب و غریب کام ہو جائے گا. بہت سارے ووٹر ایسے ہوں گے جنہوں نے 2024 میں ووٹ ڈالا لیکن اگلے الیکشن میں وہ ووٹ نہیں ڈال پائیں گے. فرض کریں الیکشن آ جاتا ہے 27 میں، 28 میں یا 29 میں، جب بھی آتا ہے وہ جب بھی اگلا الیکشن آئے گا وہ ووٹ نہیں ڈال پائیں گے. جنہوں نے 2024 میں ووٹ ڈالا وہ 2026، 27، 28، 29 جب بھی الیکشن ہوگا اس میں ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں رہیں گے. اور یہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہوں گے جو 18 سال 19 سال کے تھے، انہوں نے ووٹ ڈال دیا تھا لیکن اب وہ 22-23 سال کے ہونے کے باوجود ووٹ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ 25 سال تک لے کر جانا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی اس کی حمایت میں آ گئی. قمرالزمان قاہرہ صاحب نے کہا جی 18 سال کے نوجوان کے سیاسی شعور پہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ تو منشور تک نہیں پڑھتے تو یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں، ہم بھی اس عمر سے گزرے ہیں. تو قمرالزمان قاہرہ صاحب میں آپ کو 2 چیلنجز کرتا ہوں. نمبر 1، بلاول زرداری کی عمر کتنی تھی جب اس کو ایک پرچی کے اوپر آپ نے اپنی پارٹی کا چیئرمین بنا لیا تھا؟ بتائیں نا ذرا. آپ نے تو پوری کی پوری ایک پولیٹیکل پارٹی ایک کم عمر نوجوان کے ہاتھ میں تھما دی تھی. اس کی عمر تو 25 سال نہیں تھی. آپ نے پوری پارٹی اس کو دے دی تھی ایک ایسی پرچی کے اوپر جس کی کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نوجوان سیانا ہے اور قوم کے نوجوان جو ہے وہ گمراہ ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ بہت سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے امیدوار بھی اپنی اپنی پارٹیوں کے منشور کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور بہت سارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو ایک جماعت بھی نہیں پڑھے ہوئے، جو کبھی اسکول میں نہیں گئے، تو وہ تو منشور پڑھ ہی نہیں سکتے. تو کیا ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کے ووٹ ختم کر دیے جائیں کیونکہ یہ منشور نہیں پڑھ سکتے، چاہے ان کی عمر 40 سال یا 50 سال ہو؟ تو یہ جو بومرز ہیں نا جتنے بھی، یہ نوجوانوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ میدان سے بھاگنے والی بات ہے. جب مقابلہ نہ کرو تو میدان سے ہی بھاگ جاؤ. یعنی جس کا مقابلہ آپ نہیں کر سک رہے آپ کہیے اس کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں ہے.